में हम वेलकम कहते हैं। खुदा आप सबको ब्लेस करे, सब बोलो आमीन। आज हम खुदा के ज़िंदा बख्श कलाम में से पढ़ेंगे और सीखेंगे। बाइबल मुक़द्दस में से पौलुस रसूल के लिखे गए खत, इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत जो नए अहदनामा में है। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 19 और 20 जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदा के ज़िंदा बख्श कलाम में से पौलुस रसूल के खतों में से लिखा गया, इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 19 और 20 जो है वो हम मिसेस आसमानी के साथ उनकी तिलावत करेंगे। हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से द चर्च ऑफ गॉड ब्लेसिंग्स की तरफ से एक दफ़ा फिर मसीह में इस्लाम कबूल हो। आए हम आज के हवाले पर ध्यान दें। खुदा के पाक कलाम में से नए अहदनामा में से इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 5 और उसकी 19-20 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। सब ध्यान से सुनिएगा। इफिसियों बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 19 और 20। खुदा के कलाम में लिखा है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदावंद आज हमें इस कलाम पर ध्यान देने की और अमल करने की तौफीक दे। सब बोलो आमीन। सबके एक खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। एक खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएँ, हम छुड़ाए जाएँ। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को मेरी ज़िंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अगर आप जिंदा खुदावंद की जिंदा हज़ूरी में है तो एक मरतबा हम खुदावंद की तारीफ करेंगे। आमीन। तो आज हमने खुदावंद की ज़िंदा बख्श कलाम में से आयत जो तिलावत की, बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। आमीन। बाइबल मुक़द्दस में आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आज हमें सिखा रहे हैं कि क्या करना है। आपस में हर वक्त खुदावंद की तारीफ करनी है, उसकी प्रस्तुति करनी है, उसके लिए गाना है, उसी के लिए बजाना है। इसके लिए लिखा हुआ है खुदावंद के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी स्पिरिट्स इस तरह की होती हैं, बहुत सी शैतानी ताकतें इस तरह की होती हैं कि जब आप प्रस्तुति करते हैं, चाहे आप अकेले में आप खुदावंद की प्रस्तुति कर रहे हैं, चाहे आप चर्च में बैठ के प्रस्तुति कर रहे हैं, चाहे आप कुछ लोग हैं आप इकट्ठे होकर प्रस्तुति कर रहे हैं, तो वो प्रस्तुति जो है आपको नहीं पता चलता, लेकिन आपकी ज़िंदगी में से बहुत सी प्रॉब्लम्स को वो क्या कर देता है, वो बाहर निकाल देता है। क्योंकि प्रस्तुति में बहुत सी ब्लेसिंग्स जो हैं वो खुदावंद की प्रस्तुति के वसीला से इंसान को मिल जाती हैं। बहुत सी कलाम सुनने के वसीला से बहुत सी ब्लेसिंग्स जो हैं वो पाकीज़गी में चलने की वजह से, बहुत सी ब्लेसिंग्स दुआ करने की वजह से,
بہت سی بلیسنگز کلام مقدس کو پڑھنے کی وجہ سے اور بہت سی بلیسنگز جو ہیں صرف خداوند کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی وجہ سے، خدا کے کلام کو سننے کی وجہ سے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں، وہ مل جاتی ہیں۔ اور یہ ساری خوبیاں کس کے اندر ہوتی ہیں؟ ایک راست باز انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو وہ خداوند کی پرستش بھی کرتا ہے اور جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ سب کو کیا کرتا ہے، وہ باندھ کے رکھتا ہے، اور جب کبھی ابلیس ڈسٹرب کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اور ابلیس اس سے کیا کرتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ کس کے لیے؟ خداوند کے لیے۔ بہت سے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ جب کلام کی باری آئے گی پھر ہم چرچ میں چلے جائیں گے، یا جب آخری گیت گایا جائے گا تب ہم چرچ میں چلے جائیں گے۔ تو پھر وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بلیسنگ، جو برکت، جو بندھن، جو جوئے پرستش کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، شاید وہ ان کو اپنی زندگی میں کیا کر دیتے ہیں، ان کو مس کر دیتے ہیں۔ خداوند کو بائبل مقدس میں کہا ہے جو اب ٹائم ہمیں دیتے ہیں، ہمیں خداوند کا کون سا ٹائم دینا ہے؟ اپنا خالص ٹائم دینا ہے، سب سے بیسٹ ٹائم دینا ہے۔ اگر چرچ جو ہے اگر 10 بجے لگتا ہے تو ہمیں اس سے 5 منٹ پہلے جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں آنا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ پرستش میں جو ہے، خداوند کی تعریف میں، اس کی پریز میں جو ہے وہ کتنی طاقت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ایک ٹائم آیا، پرانے عہد میں لکھا ہوا ہے کہ یوسفت بادشاہ تھا یہودا کا، اور بہت سے بادشاہوں نے مخالف جو ملک تھے ان سب نے مل کے کہا کہ ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے، خداوند کے لوگوں کے اوپر، یہودا اسرائیل کے اوپر، اور ان کے اوپر غالب آ جائیں گے اور ان کا نام و نشان کیا کر دیں گے، ہم ختم کر دیں گے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ وہ صرف، میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ صرف 1 لاکھ یا 2 لاکھ تھے، لیکن سب بادشاہ مل گئے، اور بائبل مقدس آتی ہے کہ آلموسٹ اگر 2 لاکھ بھی ہو تو وہ 8 یا 10 لاکھ لوگ تھے، اور وہ ان کے اوپر کیا کرنے کے لیے آ رہے تھے، ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے تھے، حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ اب کیا ہے، اب ہم چاروں طرف سے گر چکے ہیں، اب کوئی ایسی ریزن نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جس سے ہم بچ کے نکل سکیں، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند کی حضوری میں نرسنگا پھونکنا شروع کرو، خداوند کی تعریف کرنا شروع کرو، خداوند کی پرستش کرنا شروع کرو، خداوند کے لیے گاؤ۔ خداوند خدا جو ہے وہ اپنے جلال کو کیا کرے گا، یہاں پہ ظاہر کرے گا۔ اگر وہ کرے گا پھر بھی وہی ہمارا خدا ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر بھی وہی ہمارا خدا ہے۔ آمین۔ قرآن مقدس میں کیا، جیسے انہوں نے سنگا پھونکنا شروع کیا، خداوند کی عبادت کرنا، خداوند کی تعریف کرنا، پرستش کرنا شروع کی، تو خداوند خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اپنے لوگوں کو بھیجا یہاں پہ، وہاں پہ خداوند خدا نے، اور وہ جو مخالف فوجیں تھیں وہ ان کی آپس میں اس طرح کی، کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ ذہنوں کو چینج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی دلوں کو سخت کرتا ہے، وہی دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اور جو مخالفین تھے، جتنے بھی بادشاہ تھے، ان کی آپس کی جو فوجیں تھیں ان میں آپس میں تکرار ہوئی، اور انہوں نے اسرائیلیوں لوگوں کو چھوڑ کر انہوں نے آپس میں کیا کرنا شروع کر دیا، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ اور آپس میں جب لڑنا جھگڑنا شروع کیا، مخالفت ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ کر وہ واپس اپنے ملک میں چلے گئے۔ ہاللیلویا۔ یہ صرف تب ہوا کیونکہ جب وہ کیا کر رہے تھے، صرف خداوند کی پرستش کر رہے تھے، جب وہ خداوند کی تعریف کر رہے تھے، جب خداوند کے حضوری میں گا رہے تھے، بجا رہے تھے۔ اور اسی طرح رسول کہتے ہیں کہ آپس میں روحانی غزلیں گایا کرو، خداوند کی حمد کیا کرو اور اس کی پرستش کیا کرو، کیونکہ پرستش کرنے سے، خداوند کے حضوری میں گانے سے، بچانے سے کیا ہوتا ہے، بہت سے جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ خداوند خدا اپنے آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ آپ کا پیچھا آٹومیٹکلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ کیونکہ پرستش کرنا، گانا بجانا، خداوند کی حضوری میں تالی بجانا، یہ سب کیا ہیں، یہ آپ کے لیے آپ کے ہتھیار ہیں، اور جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ فتح یابی پاتے ہیں۔ آمین۔ اور اسی لیے آپ کے پاس جتنے بھی روحانی ہتھیار ہیں، آپ اپنی پوری کوشش کریں کہ میں ان سب کا کیا کر سکوں، میں صحیح طریقے سے استعمال کر سکوں، اور میں ابلیس کا ویسے مقابلہ کر سکوں جیسا خداوند نے کہا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا کرے گا، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ایک دیکھیں، دشمن ہو، اگر کوئی وہ دشمن جو انسان کی صورت، اگر اسے دیکھ سکتے ہیں
तो उससे तो हम लड़ झगड़ उसका शायद मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वो दुश्मन जिसे हम देख ही नहीं सकते, तो उसका किस तरह से मुकाबला किया जाए। तो मुक़द्दस लिखा हुआ है कि सब हथियार बांध लो ताकि तुम क्या कर सको, बुरे दिनों में तुम बुरे दिनों का मुकाबला कर सको, और इब्लीस के सारे जलते हुए तीरों को तुम क्या कर सको, तुम बुझा सको। शैतान जो है वो एक अनदेखा दुश्मन है, और उसके साथ हम देखकर फाइट नहीं कर सकते, उसके साथ हम स्पिरिचुअली जो है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं, और वो हमारी ज़िंदगी के हिस्सों को क्या करता है, छोड़कर भाग जाता है। वो एक अनदेखा जो है वो एक दुश्मन है। जैसे आपको बता रहा हूँ, देखे हुए दुश्मन से तो बंदा किसी तरह से बच सकता है, लड़ सकता है, लेकिन अनदेखे से जो है वो किस तरह से लड़ा जाए। इसलिए आज जिस्मानी आपको अपनी ज़िंदगी की बजाय, अपनी जिस्मानी सेहत के बजाय सबसे ज़्यादा जो हमें केयर करने की ज़रूरत है वो हमें अपनी रूहानी सेहत की और रूहानी ज़िंदगी की केयर करने की ज़रूरत है। आमीन। जब हम अपनी रूहानी ज़िंदगी की, अपनी रूहानी सेहत की हम केयर करेंगे, हमें जिस्म की हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी रूहानी ज़िंदगी जो है वो कभी भी हमारे पास बीमारी को नहीं आने देगी, हमारे पास तंगदस्ती को नहीं आने देगी, और शैतान हमेशा शर्मिंदा रहेगा। आमीन, हालेलुया। आज लोग अपने जिस्म की केयर कर रहे होते हैं, बॉडी की केयर कर रहे होते हैं, और फिर भी कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई दुश्मन जो है उनके ऊपर अटैक कर जाता है। लेकिन आपको भीत की बात ये बता रहा हूँ कि जिस्म की फिक्र छोड़कर आप अपनी रूह की फिक्र करना शुरू करें, रूह के मुताबिक चलना शुरू करें। आपके जिस्म के ऊपर जो है खुदा कभी भी कोई ज़रर नहीं आने देगा, कभी भी कोई बीमारी नहीं आने देगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, और ये आम बात नहीं है, ये एक बिब्लिकल बात है, और ये बाइबल के मुताबिक है। क्योंकि जिस्मानी नीयत क्या है, वो मौत है, और रूहानी नीयत क्या है, वो हमेशा की ज़िंदगी है। हमेशा की ज़िंदगी कौन सी? ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है बरकत यानी हमेशा की ज़िंदगी। बरकत जो है रुपया पैसा धन दौलत नहीं है, बल्कि जो बरकत है वो रियल में क्या है, वो हमेशा की ज़िंदगी है। यहाँ पर भी जिंदा और आसमान के ऊपर भी खुदावंद की तारीफ करना, खुदावंद की इबादत करना। आमीन, हालेलुया। जिस तरह से जिस्मानी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो जब जिस्मानी एक्सीडेंट हो तो किसी का बाजू, कोई भी नुकसान हो सकता है, जिस्म का कोई भी अज़ा जो है वो उसको नुकसान हो सकता है, वो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, और सम टाइम जो है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसी तरह से रूहानी एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम इस बात के लिए अपने आप को बचा के रखते हैं कि मेरा जिस्म जो है वो उसके ऊपर कोई चोट ना लगे, मेरी जिस्म में कोई बीमारी ना आए, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसी तरह से हमें अपनी रूहानी जो है उस लाइफ का भी क्या करना है, हमें हिफाजत करनी है। अपने आप को रूहानी एक्सीडेंट से भी क्या करना है, वो बचा के रखना है। आमीन। क्योंकि जब जिस्मानी अगर चोट लगती है और जख्म होता है, जब इंसान जो है कोई भी बली करता है, जब कोई भी कलाम के अगेंस्ट जो है जब वो चलता है, तो फिर उसका रूहानी एक्सीडेंट होता है, और उसी रूहानी एक्सीडेंट की वजह से इंसान बहुत सी जिस्मानी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। इसी में आपको हमेशा ही बताता हूँ कि जब से हमने खुदावंद की खिदमत शुरू की है, तब से लेके आज तक जो है मैंने कभी भी किसी भी बीमारी के लिए जो है कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं की, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ अगर हम अपनी रूह की हिफाजत करेंगे, रूह के मुताबिक चलेंगे, तो जो हमारी रूह है वही हमारे जिस्म की भी क्या करेगी, हिफाजत करेगी। हालेलुया। लेकिन शैतान ने आज लोगों को घुमाया हुआ है, लोग जो है सिर्फ यही सोच इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि बस हमें खाने को मिल जाए, हम ये ना करेंगे, हम कहीं बीमार ना हो जाएं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर मैंने प्रेयर ना की, अगर मैंने हफ्ते में एक दिन रोज़ा ना रखा, अगर मैंने रूटीन के साथ कलाम को पढ़ा ना, सुना ना, और पाकीज़गी में ना चला, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी रूह जो है वो क्या हो जाए, वो जहन्नम में ना चली जाए। जो कोई जिस्म के लिए बोता है वो क्या करेगा, जिस्म के लिए हलाकत की फसल काटेगा, लेकिन जो अपनी रूह के लिए बोता है वो अपनी रूह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जिस्म से ज़्यादा, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात से ज़्यादा हमें अपनी रूहानी जो ख्वाहिशात हैं उनकी पैरवी करनी है। रूह की क्या ख्वाहिश है, यही है ना कि हम खुदावंद की हुज़ूरी में बने रहें, कभी गुनाह ना करें, अपने आप को जहाँ तक हो सके हर तरह की बुरी बात से बचा के रखें।
ہم دعا کریں, ہم روزہ رکھیں, ہم پاکیزگی میں چلیں اور خدا ان کے کلام مقدس کو پڑھیں. یہ کس کی ڈیزائر ہے؟ یہ روح کی ڈیزائر ہے. اور جسم کی ڈیزائر کیا ہے؟ کہ بس کھایا پیا اور سو گئے, جتنی ریسٹ ہے وہ کر لی. ہاں اگر دل کیا تو ٹی وی آن کر لیا, LCD آن کر لی اور اس کے سامنے بیٹھ کر گانے سن لیے, فلمز دیکھ لی, موویز دیکھ لی. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ اگر آپ 2-3 گھنٹے کی مووی دیکھیں, ٹی وی کے سامنے آپ 10-10 گھنٹے بیٹھے رہے نا, تو بہت سے لوگوں کو نیند نہیں آتی. لیکن جیسے بائبل مقدس پڑھنا شروع کی, پریئر کرنا شروع کی, تو کیا ہوتا ہے؟ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے, کیونکہ وہ آپ سے زیادہ وہ کلام کو جانتا ہے, اسی لیے وہ لوگوں کو کلام کے اوپر عمل کرنے نہیں دیتا. اسے پتا کہ انہوں نے عمل کر لیا تو پھر میری خیر نہیں ہے, میں اس کی زندگی میں کبھی بھی کام نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں, اگر آپ کو ٹی وی کے سامنے بیٹھنے میں, موبائل یوز کرنے میں آپ کو دقت نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے آپ جسم کے رسیدہ سے بھی تک چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو بائبل مقدس پڑھنے میں, پریئر کرنے میں, آپ کو پاکیزگی میں چلنے میں, آپ کو فاسٹنگ کرنے میں اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی, آپ خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ نے روحانی طور پہ جو ہے وہ چلنا آپ نے سیکھ لیا ہے. آمین. کیونکہ اگر چرچ میں ہمیں 2 سال 3 سال یہ زیادہ ٹائم ہو گیا چرچ کے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے, تو اور ابھی بھی ہم جو ہیں ہم روح میں بچے ہیں. کیونکہ ایک بچہ جب ہوتا ہے نا, تو اس سے جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے نیپی لگائی جاتی ہے, پیمپر لگایا جاتا ہے. لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ اسے کیا کہتے ہیں کہ اب تو بڑا ہو گیا ہے, اب وہاں پہ جو ہے وہاں پہ واش روم ہے اور وہاں پہ تم نے جا کے کیا کرنا ہے, اپنا یورین کرنا ہے اور وہاں پہ تم نے جانا, مجھے سکھایا جاتا ہے. تو اگر ابھی بھی ہم خداوند میں چلتے ہوئے میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے, خداوند میں چلتے ہوئے میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے, اور ابھی بھی ہم روح میں صرف بچے ہی ہیں, تو پھر ہم اس بچے کی طرح ہیں. وہ تو ہم بڑے گئے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو جو ابھی تک بری عادتیں گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے, تو ان کو جو ہے ان کو بہت بڑے سائز کا جو ہے وہ نیپی لگا ہوا ہے اور وہ اس میں سے باہر آنا نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جو ہو آپ واقعی جسمانی طور پہ تو بڑے ہوئے ہو, ہمیں روحانی طور پہ بھی ہم بڑے ہو چکے ہیں, تو پھر ہم نے کس کے مطابق چلنا ہے؟ خداوند کے کلام کے مطابق چلنا ہے. اور شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اس مسا سے دور کرنے کی کوشش کرے گا, جس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ باعث برکت بن سکتی ہے, جس سے آپ کی زندگی میں آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ بڑی بڑی بلیسنگز آنے والی ہیں. وہ ہمیشہ ہو سکتا ہے کوئی پاسٹر ہو, آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں, تو شیطان کا یہ ہتھیار ہوگا کہ آپ کو اس خادم سے کیا کر دے, وہ دور کر دے. کیونکہ اسے پتہ ہے اگر یہ اس سے دور ہوا تو پھر یہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ اس کے ساتھ بنا رہا تو ایک ٹائم آئے گا یہ خود بھی بچے گا اور دوسروں کے لیے بھی کیا بنے گا؟ باعث سے برکت بنے گا. اس لیے وہ ان مسا شدہ جو لوگ ہیں بہت کم لوگوں کو ان کے نزدیک رہنے دیتا ہے. چھوٹی سی بات ہوئی تو کسی کو چرچ میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ جی میں نے چرچ میں نہیں جانا, تو وہ شیطان کا ایک تھپڑ جب پڑتا ہے نا, تو پھر لوگ آپ کو ایک سال کا وہ کئی سال جو ہے وہ آپ کو چرچ میں نظر نہیں آتے. لیکن جو اپنے آپ میں ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنی کراس اٹھائی ہوتی ہے, جنہوں نے اپنی خودی کا انکار کیا ہوتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیطان تو مجھے 1 تھپڑ مار سکتا ہے, 2 مار سکتا ہے, لیکن سنڈے کو میرا ٹائم آئے گا, میں تجھے اپنی زندگی میں سے 10 تھپڑ ماروں گا اور مجھے بہت اٹھانے گا. خداوند کی تعریف کر کے, خداوند کے کلام کو سن کے اور اپنے پاسٹر کے ساتھ رہتا ہے. آمین, ہلیلویا. میں تجھے ماروں گا. کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں, میں اپنے اسپرچل فادر سے سیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر شیطان تمہارے بچے کے اوپر اٹیک کرے, تمہارے بچوں کے اوپر اٹیک کرے, تو رکھو 7 روزے اور شیطان کو جوتے مارو اور اسے باہر نکالو. آمین. ہماری بیٹی جب بھی اس کے اوپر کوئی پرابلم آئی ہے, اور وہ آتی تھوڑی سی سیریس ہی ہے, کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی خداوند کے ساتھ چلتا ہے نا, تو اگر وہ تھوڑی سی سستی یا کس طرح سے بھی کرے تو شیطان فوراً سے موقع ڈھونڈتا ہے. لیکن میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ جب بھی ہماری بیٹی کے اوپر کوئی بھی پرابلم آتی ہے, خداوند کا روح مجھے گائیڈ کرتا ہے, کیونکہ میں جو ہوں میں ہمیشہ جو ہوں اپنے اسپرچل فادر کو جو فالو کرتا ہوں.
اور میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہوں کہ اب جو ہے اب میں نے 7 ڈیز کی فاسٹنگ کرنی ہے، اور جس دن میں پہلے ہی فاسٹنگ کرتا ہوں اسی دن جو ہے وہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آمین۔ اسی ٹائم جو ہے وہ عہد کر لینا چاہیے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ خداوند میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں، ہاں میں اس بات کو سیکھ چکا ہوں اپنے اسپرچل فادر سے، اس خادم کی طرف سے جو تیری طرف سے ٹھہرایا گیا ہے کہ اگر شیطان ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے آپ کے بچوں کو تو آپ رکھو روزے ساتھ اور اسے جوتے مارو اور اسے اپنی زندگی میں سے کیا کرو، اسے باہر نکالو۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ کیونکہ اس دن بہت سی میڈیسنز لی لیکن بھی افیکٹ نہیں کر رہی تھی، اور آپ کی بہت جی کہتے ہیں پاسٹر اتنی میڈیسن لیکن میڈیسن بھی اثر نہیں کر رہی، تو کیا کریں؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ ہماری فتح یابی کا دن ہے، وہ سنڈے کا دن شروع ہو جائے گا، شیطان چاہے جتنا مرضی ناچ لے، مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری فتح یابی کا دن ہے۔ اور میں خداوند کے ساتھ اس بات کا عہد کر چکا تھا کہ خداوند خدا میں کیا کروں گا، میں نیکسٹ 7 ڈیز تک جو ہے میں فاسٹنگ کروں گا، اور جیسے ہی میں نے منڈے کو پہلا روزہ رکھا تو خداوند خدا نے ایڈریل کو بالکل کیا کر دیا، تندرست کر دیا۔ آمین، ہلیلویا۔ اگر آپ کے ایک فیملی ممبر کو وہ بیمار کرے تو آپ کیا کرو، آپ 10 لوگوں کے نام لکھو، وہ 10 میں سے ہی جائے گا، یہ سلسلہ ناصر کے نام سے ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ اگر وہ آپ کے ایک فیملی ممبر کو بیمار کرے تو آپ رکھو روزے اور 10 کے نام لکھ لو اور مارو شیطان کو جوتے، وہ 11 میں سے باہر جائے گا۔ آمین، ہلیلویا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کس طرح کی تنگ دستی آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند نے کہا ہے میں نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ان کی ساری طاقت کے اوپر کیا کرو، تم غالب۔ کس کو اختیار دیا ہوا؟ کیا وہاں پہ کسی پاسٹر کا نام لکھا ہوا، کسی بشپ کا؟ اس نے کہا میں نے تمہیں، جب آپ اس ورڈز کو پڑھتے ہو تو آپ اس بات کو لے سکتے ہو کہ خداوند نے میرے سے بات کی ہے، خداوند نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے۔ اختیار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خداوند بھی کروں اور شیطان بھی کروں، نو 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 نو۔ بہت سے لوگ جو ہیں ایک کرسی ہے اور اس کے اوپر وہ یسوع مسیح کو بھی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ شیطان کو بھی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں اثر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو پھر اس اختیار کو استعمال کرنا ہے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند کی راہوں کے اوپر لے کر آنا ہے۔ آمین، تاکہ خداوند خدا جو ہے کلام کے حصوں کو ہماری زندگی میں پورا کر سکے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرستش جو ہے اس میں بہت طاقت ہے۔ آپ پرستش کر سکتے ہو، آپ ہر وقت جو اگر نارمل روٹین میں لوگ جو ہیں ایسے ہی ادھر ادھر کے گانے گاتے رہتے ہیں، موویز کے گانے گاتے رہتے ہیں ادھر ادھر کے، تو جب وہ ہم گا سکتے ہیں تو اگر ہم آج اس بات کو سیکھ کے جا رہے ہیں کہ ان سے تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت سے قرضیز آ جاتے ہیں، بہت سی لعنتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم ہر وقت پرستش کرتے رہتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے اوپر ہم ان برکتوں کو سوچ بھی نہیں سکتے جو ہمارے اوپر ٹھہرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آمین۔ اس لیے بجائے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، ادھر ادھر کے سانگ گانے کے، ہم صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو سمپل سا سب کو آتا ہے کہ شکر یہوہ دا ہی کرو شکر یہوہ۔ ہر وقت اس کا تھینکس کرتے رہیں، کیونکہ آگے جو برس ہم نے پڑھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور سب باتوں میں ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، یعنی تعریف بھی کرتے رہو، گاتے بجاتے بھی رہو اور ساتھ میں خداوند کا شکر ادا بھی کرتے رہو۔ آپ کوئی بھی گیت گا سکتے ہو، آپ کوئی بھی پرستش کر سکتے ہو، آپ تھینکس گیونگ کر سکتے ہو، کوئی بھی آپ تھینکس گیونگ کا گیت گا سکتے ہو، تو وہ آپ دیکھو گے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کی زندگی میں سے شرمندہ ہو رہا ہو، کیونکہ وہ کام، وہ بلیسنگ، وہ برکت جو ابھی تک آپ کی زندگی میں نہیں آئی نا، آپ اس کا جب ایڈوانس میں تھینکس کرنا شروع کر دیتے ہو نا کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو بہت جلد جو ہے مجھے یہ برکت دینے والا ہے۔ آمین۔ جب ایڈوانس میں آپ اس کا تھینکس کرتے ہیں نا کہ خداوند میری رپورٹس چاہے جو مرضی کہہ رہی ہوں، ڈاکٹر چاہے مجھے جو مرضی کہہ رہے ہو کہ تیرا کبھی بیبی نہیں ہو سکتا، تیرے پاس کبھی بیبی نہیں آ سکتا، ہاں خدا میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اگر تو سارا کو دے سکتا ہے، حنا کو دے سکتا ہے، الشبا کو دے سکتا ہے، سمسون کی ماں کو دے سکتا ہے، تو کہتا ہے تو میں کل آج اور ابد تک کیا ہوں، میں یکساں ہوں۔ خداوند میں تیرا شکر، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو برکت پاتے ہوئے دیکھا ہے، میرا ایمان ہے کہ اگلا نمبر جو ہے وہ میرا ہے، اس بات کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو دے یا نہ دے تو بھی میرا خدا ہے۔ آمین۔
بجائے کہ اس کے ساتھ گلہ کرنے کے، شکوہ کرنے کے، تو کیا کہہ رہا ہے خداوند کا کلام؟ تو خداوند میں کیا کرتے رہو؟ اس کے شکر ادا کرتے رہو۔ تو کہاں لے کر جانی ہے اس نے برکتیں؟ کہاں پر لے کر جانی ہے اس نے بلیسنگز؟ اب وہ کام، آپ ایک انسان کو دیکھ لیں، اگر آپ میرے پاس میں آپ کو ویسے ایک ایگزامپل دے لگا، اگر آپ میرے پاس آتے ہو تو آپ مجھے کوئی کام کہتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں نہیں کر رہا تو آپ مجھے جب بھی ملتے ہو کہتے پاسٹر جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا یہ کام کر دیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ کا ایون کہ میں سوچوں گا میں نے کیا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا تھینکس کرتا رہتا ہے۔ پھر ٹائم آئے گا میں کہوں گا نہیں یہ ہر وقت میرا تھینکس کرتا ہے، تو مجھے وہ پھر مجبور ہو کر وہ کام آپ کا کرنا ہی پڑے گا۔ سیم اسی طرح سے جب ہم ہر بات میں خداوند کے تھینکسفل رہتے ہیں، ایڈوانس میں اس کا تھینکس کرتے ہیں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے یہ برکت دینے جا رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہو چاہے کچھ ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ گاڈ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم، کچھ ٹائم لگ سکتا ہے لیکن خداوند کبھی بھی آپ کو اس برکت سے وہ خالی نہیں رکھے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے ہر بات کا جو ہے خداوند کا کیا کرتے رہو؟ اس کا شکر ادا کرتے رہو، خداوند کی تعریف کرتے رہو، پرستش کرتے رہو، کیونکہ جب ہم پریئر کرتے ہیں جو خداوند نے سکھائی، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، یعنی وہ ہمیں ایک پیٹرن سکھایا گیا ہے کہ ہم نے دعا کس طرح سے کرنی ہے، خداوند کی تعریف کرنی ہے، خداوند کی پرستش کرنی ہے، خداوند کی تعریف کرنی ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ بیچ میں جو ہے اپنی جو پری ریکویسٹ ہے، آپ کی زندگی میں جو آپ کو برکت چاہیے، آپ کی جو بھی پریئر ریکویسٹ ہے، آپ کو اس کو بیچ میں رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ خداوند کی تعریف کرنی ہے، خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے ایک برگر جب بنتا ہے تو اس کے اوپر کیا لگتے ہیں؟ اس کے اوپر روٹی رکھتے ہیں، درمیان میں وہ جو بھی مٹیریل ہوتا ہے وہ سارا رکھتے ہیں، اور نیچے پھر کیا رکھ دیتے ہیں؟ برگر رکھتے ہیں، اور اسے پیک کر دیتے ہیں، اور اسے کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے جب خداوند کی حضوری میں جانا ہے، آپ نے پریئر کرنی ہے، آپ نے اوپر شکر گزاری کی تہہ لگانی ہے، اور بیچ میں اپنی جو آپ کی پریئر بیسس کو رکھنا ہے، اور نیچے پھر آپ نے شکر گزاری کی تہہ لگانی ہے، اور خداوند خدا آسمان کے دریچے کھولے گا اور آپ کی زندگی اتنی ٹیسٹی ہو جائے گی کہ دوسرے بھی اس سے برکت پائیں گے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سمجھ لگی اس بات کی کہ جس طرح سے وہ تہہ لگاتے ہیں اسی طرح سے اوپر آپ نے تھینکس گیونگ کی، خداوند کے سامنے تہہ لگانی ہے، بیچ میں اپنی پریئر ریکویسٹ رکھنی ہے، اور پھر نیچے تھینکس گیونگ کی تہہ لگانی ہے، اور پھر دیکھنا آپ کو کتنا ٹیسٹ آتا ہے، آپ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بنو گے۔ آمین، ہاللیلویا۔ لیکن آج تھوڑی سی پرابلم آ جائے تو لوگوں کے گلے شکوے جو ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوتے کہ خداوند میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو یوسف کو تو اتنی بڑی ویژن دی گئی تھی، جب اس کے اوپر پرابلمز آئی تو کہیں بائبل مقدس سے پڑھا ہے تو اس نے خداوند کے ساتھ گلہ کیا، شکوہ کیا؟ نہیں کیا۔ داؤد نے نہیں کیا، ایستر نے نہیں کیا، کسی نے بھی خداوند کے سامنے گلہ نہیں کیا تو صرف یوحنا نے کیا، جو وہ یوحنا جس نے اپنے ہاتھوں سے خداوند یسوع مسیح کو کیا کیا تھا؟ بپتسمہ دیا۔ جب قید میں پڑا تو اس نے ایسے تانا مار دیا، کہتا ہے تو ہی مسیح ہے یا ہم کسی اور کا کیا کریں؟ رستہ دیکھیں۔ تو پھر سر کٹا تھا کہ نہیں کٹا تھا؟ لیکن وہی یوحنا اگر تھینکس گیونگ کر رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا کہ خداوند میں تیرا شکر، میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نجات کو دیکھ لیا ہے، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا ہے؟ تجھے بپتسمہ دیا ہے۔ خداوند مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اب مجھے مار دیں گے، تو چھڑائے یا نہ چھڑائے تو ہی میرا خدا ہے۔ تو خداوند نے آسمان کے دریچے کھولنے تھے، اپنے فرشتوں کو بھیجنا تھا، اور ایک ہی رات میں اس نے یوحنا کو بھی آزاد کر دینا تھا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اگر وہ پلوس اور سیلاس کو کر سکتا ہے، کیا پلوس اور سیلاس وہاں پہ بیٹھ کر گلہ شکوہ کر رہے تھے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ تیسرے پہر وہ خداوند کی تعریف کر رہے تھے، وہ عبادت کر رہے تھے کہ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تو چھڑائے یا نہ چھڑائے تو ہی ہمارا خدا ہے۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے جب وہ خداوند کی تھینکس گیونگ کر رہے تھے تو آسمان سے خداوند نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اور ایک ہی رات میں ان کو کیا کر دیا؟ ان کو آزاد کر دیا۔ اگر یہی رول یوحنا اپناتا تو شاید یوحنا جو ہے وہ بھی وہاں سے آزاد ہو جاتا۔ کبھی زندگی میں خداوند کے ساتھ گلہ شکوہ مت کیجئے گا۔ کیا کبھی مٹی کا برتن تم ہار سے کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھے اس طرح کا کیوں بنایا؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ تو جس خداوند نے ہمیں بنایا ہے نا،
وہ جانتا ہے کہ کون سی برکت کون سی بلیسنگ اس نے ہمیں کب دینی ہے. اس لیے ہر بات میں ہر حال میں ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے لیے ہر وقت گاتے بجاتے رہنا ہے, اس کی تھینکس گیونگ کرنا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ بنے رہنا ہے, کیونکہ گلہ یا شکوہ کر کے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. ہمیشہ اس کو تھینکس گیونگ کر کے, اس کی تعریف کر کے ہم شیطان کو شرمندہ کر سکتے ہیں اور برکتوں کو اپنی زندگی میں دعوت دے سکتے ہیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا سب کو بلیس کرے. اگر آپ کو بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین آمین آمین. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور مسز آسمان ان کے ساتھ ہم دعا کریں گے. تھینک یو جیسس. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس زندہ خدا کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں کلام کا یہ حصہ بخشا تاکہ ہم اس کو عمل میں لا سکیں اور وہ نعمتیں وہ برکتیں پا سکیں جو خداوند نے اپنی تعریف کرنے والوں کے لیے ٹھہرا رکھی ہیں, اپنی شکر گزار کرنے والوں کے لیے ٹھہرا رکھی ہیں. قدوس قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ, لشکروں کے خدا, تیرا شکر ہو آج کے تیرے زندہ کلام کے لیے جو تیرے خادم نے خداوند تیرے روح القدس کی رہنمائی سے بڑی ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی طرفداری کے صرف تجھ سے ڈرتے ہوئے تیرا کلام تیرے بیڑوں تک پہنچایا. اے خداوند ہمیں سکھا کہ ہم اس کلام پر عمل کر سکیں, کیونکہ خداوند آج ہم نے سیکھا کہ جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ خداوند تیری تعریف کرتے ہیں, ہم دکھ میں ہو سکھ میں ہو, اور جب ہم تیرا انکار نہیں کرتے اور خداوند تیری شکر گزاری کرتے رہتے ہیں تو پاک خداوند تو ہمیں ان نعمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرا رکھی ہیں. ہمیں سکھا کہ ہم ہمیشہ روح اور سچائی کے ساتھ تیری تعریف کریں اور دل سے اور خدا پوری جان سے اور پوری طاقت کے ساتھ خداوند تجھ سے محبت کریں اور ہر وقت ہمارا تن من دھن ہمارے بیٹے بیٹیاں خداوند ہماری آنے والی نسلیں تیرے نام کو روح اور سچائی سے پکارتی رہیں تاکہ خداوندہ ہم سب تجھے عزت اور جلال دیتے رہیں اور خداوند ہمارے وسیلہ سے بہت سے بیٹے بیٹیاں خداوند تیرا نام دنیا میں ہمیشہ اونچا رکھیں. خداوند اپنے خادم کو برکت دے اور زیادہ خداوندہ انہیں خود میں چلا, وہ اسی طرح تا حیات خداوند لوگوں کو تیرے نام سے جیتے رہیں, لوگوں کو تیرے نام سے چنگا کرتے رہیں, لوگوں کو تیرے کلام سے خداوند خدا بدلتے جائیں اور روحیں خداوند خدا تیرے قریب لا سکیں اور سارا عزت اور جلال تیرے نام کو ملے. مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین آمین. آئیں ہم پرستش میں آگے بڑھیں اور ہم قوائی کے ساتھ مل کر خدا کی تعریف کریں گے اور اسی گیت کے دوران ہم اپنے احتیاجات اپنی تھینکس گیونگ خدا نے جو آپ کو اور مجھے توفیق دی کہ ہم اپنی نیک کمائی میں سے اس کے گھر میں لا سکیں. خداوند بے شک ہمارے روپے پیسے کا بھوکا نہیں, خداوند ہمارے دلوں کو جانتا ہے, خداوند ہماری روحوں کو پرکھتا ہے اور خداوند جب ہم اس کے گھر میں اس کے گھر کے کاموں کے لیے اپنی نیک کمائی میں سے دیتے ہیں تو خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں دگنا کر کے عطا کرتا ہے. ہلیلویا. آپ سب کو پتہ ہے کہ خداوند خدا نے اس چرچ کو ایک مشنر جیسی جو ہے وہ خداوند نے ایک نعمت دی ہے جو برکت دی, اور خداوند خدا نے وہ جو ہے وہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کیا کر سکیں, ہم خداوند کی حضوری میں تھینکس گیونگ کر سکیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا کے لیے جب ہم